सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया है और वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही मुतालबा है, असेंबलियाँ तहलील की जाएं, साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। इमरान खान ने कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत भी कर दी है और वो बोले कि किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फौज ने कहा है कि वो न्यूट्रल हैं तो अब उन्हें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। हुकूमत को भी खबरदार कर दिया कि अगर ताकत का इस्तेमाल किया गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी बता रहा हूं, 2 दिन पहले इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, पेट्रोल डीजल और ट्रांसपोर्ट बंद होगी। अभी से तैयारी मुकम्मल कर लें। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को नहीं, पूरी कौम को दावत दे रहा हूं। सब खवातीन को भी लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दे रहा हूं। यह कहना था तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का। अपनी सारी कौम को मैं दावत देता हूँ 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूँगा। कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया है उधर मैं आपको मिलूँगा 3 बजे दोपहर के। और मैं चाहता हूँ कि सारे उस तरह निकले कि आपने वहाँ 3 बजे पहुँचना है। उधर मैं आपको मिलूँगा। मैं अपनी सारी ख्वातीन को इनवाइट करता हूँ क्योंकि आपकी भी जो मैंने देखी है कि जो गुस्सा ख्वातीन में है, ये जो हमारे मुल्क से जुल्म किया गया, मैंने कभी इस तरह का नहीं देखा। मैंने हर जितने भी मैंने जलसे किए सारी जगह मैंने उनको देखा। अपने बच्चे स्टूडेंट्स, मैं हर शोबे से चाहता हूँ कि लोग आए क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। ये जुल्म के ख़िलाफ़ ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, अल्लाह का हुक्म है कि इसके सामने खड़े हो। मेरी आज बड़ी गौर से बात सुन लें। अगर कोई आपने हमें गलत तरह हमारे पुरअमन एहतजाज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की, आपका याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। जनाब इमरान खान की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। अब से कुछ देर पहले उन्होंने खिताब किया था और ये ऐलानात किए थे। 25 तारीख वो तारीख दे दी है जिसका सबको इंतजार था और वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, एक लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन इससे आगे की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि हमारा मुतालबा एक ही है कि हम इलेक्शंस डिमांड कर रहे हैं, इलेक्शंस की डेट डिमांड कर रहे हैं। आप असेंबलियां तहलील करें, इलेक्शंस करवाएं, उस वक्त तक हम वहीं रहेंगे। जफर इलाली साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया और थोड़ी देर बाद अमीर अब्बास ही मुझे ज्वाइन करेंगे। जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, इट इज अ वाइज डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन लिया है तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने? लॉन्ग मार्च उनको करना था। ये कहना कि हम अमन प्रिजर्व करके लॉन्ग मार्च करेंगे, बड़ा अच्छा फैसला था। ये कहना कि हम उधर तक रहेंगे जब तक इलेक्शन का डेट ना मिला, ये उनका राइट है। और ये तीनों चीज़ें उन्होंने जो कहा है, इस पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और सिचुएशन कैसा होता है, वो फिर देखना पड़ेगा कि क्या होता है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं सर? देखिए, सीधी सादी बात ये है वायलेंस पे। अगर वायलेंस हुआ तो फिर कोई न्यूट्रल नहीं रहेगा। फिर तो जुडिशरी और फौज, ये दोनों का फर्ज बनता है कि ये एक्शन आए, एक्शन लें। और एक्शन का मतलब ये है कि अमन को रिस्टोर करें, और वो अमन मेरे ख्याल में वो रिस्टोर करेंगे। वो जानते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल फर्ज क्या है और वो करेंगे। और बड़ी अच्छी बात है। हम जो सिटीजन्स हैं, या हम वो जलसे में हो या ना हो, यही हम चाहेंगे कि अगर वायलेंस होता है तो इनको अपना ड्यूटी पूरा करना पड़ेगा और वो करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, अभी 20 तारीख को जलसा था, 2 दिन में ही खान साहब ने डिसाइड कर लिया। 20 तारीख को मुल्तान के एक जलसे में उन्होंने खिताब करते हुए कहा था
کہ آج کچھ ایسی ہیپننگ ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا, جنہوں نے منحرف اراکین تھے ان کو ڈی سیڈ کر دیا گیا تھا. تو 2 دن میں ایسا کیا ہوا کہ خان صاحب نے اپنا ڈیسیجن چینج کر لیا؟ میرے خیال میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ تو تلی ہوئی ہے کہ جب تک یہ حکومت میں ہے اور جب تک ان کے پاس پاور ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر, ان کو استعمال کریں اپنے مخالف کے خلاف, اور وہ کر رہے ہیں. شاید یہ ایک وجہ ہو, اور غلط کر رہے ہیں. بھائی جرنلسٹ جو آپ کے خلاف لکھتے ہیں ان کو پکڑ کے جیل میں جانا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس وہ کیا کہتے ہیں کس آرڈر میں ہیں, جدھر ڈیموکریسی نہیں ہے اور لوگ کہتے ہیں بالکل باٹم آف دا لسٹ. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر انہوں نے قانون بریچ کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایف آئی آر کٹے ہیں یہ جب جج کے سامنے جائیں گے وہ 2 منٹ میں وہ پھینک دے گا ان کو, نکال کے پھینک. ٹھیک ہے, مگر اچھا سر, 8-10 دن عمران اس نے مجھے جوائن کیا ہے, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے خان صاحب نے, پوری تیاری مکمل ہے سر آپ لوگوں کی؟ تیاری ہم نے کیا کرنی ہے, تو قوم نے ویسے ہی نکلنا ہے خان صاحب کی آواز پہ. تیاری تو وہاں ہوتی ہے نا جہاں پہ آپ نے لوگوں کو لے کے آنا ہو بسوں میں بھر کے کوئی چیز. یہاں تو قوم ہم سے آگے نکلی ہوئی. خان صاحب نے صرف بتانا ہے کہ کس دن کہاں پہنچنا ہے, اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ پورا پاکستان ادھر پہنچا ہو. تو آپ بھی میٹنگ میں تھے سر جب یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا تھا کہ لانگ مارچ کریں گے, اور اس وقت خان صاحب نے یہ کہا کہ انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے, پیٹرول ڈیزل نہیں ملے گا. آپ کو لگتا ہے یہ تمام چیزیں ہوں گی؟ اس کے علاوہ اور کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہر وہ اٹکنڈا استعمال کریں گے جس سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نیشنل ایک موومنٹ بنی ہے پاکستان کا, جو مومنٹم بنا ہے, لوگ نکل رہے ہیں اپنے وطن, وہ نہ نکل پائے. یہ ہر وقت حرکت کریں گے کریں گے, لیکن اس بار ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جس کوانٹم میں لوگ نکل رہے ہیں, جو پاکستانی اس وقت سڑکوں پہ آنا چاہ رہے ہیں. جب سے میں میٹنگ سے نکلا ہوں مسلسل میرے فون پہ لوگوں کے یہی فون آ رہے ہیں کہ کہاں پہنچنا ہے, کب پہنچنا ہے, کس طرح آنا ہے. یہ سارا کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ یہ ایک نیا اور بدلتا ہوا پاکستان آپ دیکھیں گے. سر یہ لانگ مارچ کی شروعات کریں گے کہاں سے؟ کیونکہ وہ جو سری نگر چوک کی بات کر رہے ہیں وہاں سے زیادہ دور اسلام آباد ہے نہیں. لانگ مارچ تصور ہی کیا جاتا ہے جیسے آپ کراچی سے نکلیں, لاہور سے نکلیں, پشاور سے نکلیں. یہ پورے یہاں سے پورے ملک سے لوگ اس میں آئیں گے. اچھا, مختلف علاقوں سے قافلے کی صورت میں نکلیں. جی, پنجاب سے, پی کے سے, بلوچستان سے, کراچی سے, سندھ سے, سب جگہ سے لوگ اس میں شرکت کے لیے آئیں گے. اور جس طرح جو آ سکتا ہے, کوئی بائی ایئر, کوئی بائی ٹرین, اب اس میں جی اور اس کا پیٹرن یہ ہوگا کہ صوبائی جو رہنما ہوں گے وہ اس کو لیڈ کریں گے. عمران صاحب, اچھا غالباً ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا. ظفر ہلالی صاحب یہ بتائیے گا, ایک چیز یہ بھی ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ خان صاحب اگر اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں, کہتے ہیں جناب الیکشن کراؤ, اس وقت جو حکومت کا موڈ ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے تھے شہباز شریف صاحب بھی خطاب کر رہے تھے, گزشتہ روز بھی جو معاملات ہوئے, ان کا موڈ ابھی الیکشن کرانے کا لگتا نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی سچویشن کہاں جائے گی؟ اس لیے تو سڑکوں پہ لوگ آ گئے ہیں. ان کا تو موڈ ہے ہی نہیں الیکشن کرنے کے لیے. ان کا تو موڈ 1.5 سال تک الیکشن کرنے کے لیے نہیں ہے. اس لیے ان کے پاس ایک بہانہ ہے کہ یہ مینڈیٹ, کس کا مینڈیٹ یہ پورا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ نے تو یہ مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. آپ نے یہ کنائیو کیا ہوا ہے ان دا ڈسٹرکشن مینڈیٹ کا. بڑی غلط کام آپ کی ہے. اور اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ قانونی ہو گئی ہے اس لیے کہ آپ نے غیر قانونی طریقے سے ووٹ حاصل کی. کیا وہ ووٹ جو آپ حاصل کی وہ غیر قانونی نہیں تھی؟ جو ہم نے دیکھا سندھ ہاؤس میں, جو ہم نے سنا, جو ہمیں انٹیلیجنس نے بتایا, یہ سب مناسب تھا, یہ اکارڈنگ ٹو دا لا تھا. خدا کے لیے آپ کا کوئی مورل اور لیگل تو چھوڑیں, مورل اور ایتھیکل رائٹ ہی نہیں ہے ٹو پاور. یہ نہیں ہے طریقہ پاکستان میں گورنمنٹ کو چینج کرنا. تو یہ سب فیصلہ اب یہ عدالت کرے گی. ان کو روک دیا ہے انہوں نے.
چینجز لانے نیب میں، چینجز لانے ایف آئی اے میں، کیوں روکا ہے؟ ٹرانسفر پوسٹنگ اس پہ بھی لیے روک دیا۔ روکا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں ہاں کس قسم کی چینجز آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کیوں آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں لوگوں کو سڑک میں ایسے حکومت کے خلاف آنا I'm sorry لازمی تھا۔ اب وہ آ گئے اور وہ آ رہے ہیں، اب آپ دیکھ لیں گے کیا ہوگا۔ لیکن سر یہ آپ کا موقف ہے، اکثر لوگوں کا موقف یہی ہوتا ہے، اگر مسلم نون کے کوئی رہنما ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جے یو آئی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم نے آئینی طریقہ استعمال کیا، ہم تو لے کر آئے ایک عدم اعتماد کی موومنٹ اور اس کو کامیاب کرا لیا ہم نے، اس میں غیر آئینی ہم نے کام کیا کیا؟ اگر آپ نے معاف کریے یہ جو سب یہ کیا یہ ایک عمران خان کا ایک کھیل ہے، ایک ناٹک ہے؟ وہ خط اور وہ ادھر سے جو شروع ہوا ہے امریکہ سے، امریکن ایمبیسی آفیشلز کو جا کے اپوزیشن والے جو گورنمنٹ جو خاص طور جن لوگ وہ گورنمنٹ کے خلاف ہونے والے تھے ان سے ملنا بیٹھنا، 20 لوگوں کو ملنا 15 دن میں، 7 لوگوں کو ملنا امریکن ایمبیسی کے آفیشلز ایک دن میں، کہ یہ نیچرل ہے؟ یہ کوئی نارمل بیہیویئر ہے؟ خدا کے لیے سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ اب عمران خان نے کہا میرے پاس کوئی اور اختیار نہیں ہے، میں اور کچھ نہیں کر سکتا، میں صرف آپ کو کہہ سکتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں، اگر آپ اس طریقے سے چینجز نہیں چاہتے تو باہر آئیں، اس لیے آپ کو الیکشنز نہیں ملیں گے جب تک آپ باہر نہیں آئیں۔ اور لوگوں اب دیکھیں ان کا یہ چیز تو وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، 2014 میں بھی کر چکے ہیں وہ، لیکن وہاں بھی عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا حکومت تو ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی، بلکہ اور ان کے جو مخالفین تھے، اپوزیشن دیگر جماعتیں تھیں، وہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھنا شروع ہو گئی تھیں۔ دیکھیے یار فرق بہت ہے 2014 میں اور آج میں، خدا کے لیے ادھر تو ایک ریگنگ کی چارج ہے، ہر الیکشن پاکستان میں ریگ کیا گیا ہے، صرف ایک ہمارے 40 سال کے تاریخ میں ایک ہی الیکشن ہے جو نہیں ریگ کیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ریگنگ ہر الیکشن کے بعد ریگنگ، مگر یہ کچھ اور ہے، یہ ناٹ اونلی ریگنگ ہے، یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ فارن انٹرفیئرنس، غلامی کا اس نے ایک ایشو بنا دیا ہے، غلامی کو اس نے جہاد بنا دیا ہے، پولیٹیکل کرپشن کو، جو پہلے سب لوگ سمجھتے تھے کرپشن تو بس عام ہے پاکستان میں، اس نے کیوں کیسے آپ ان سے پوچھے، مگر میں تو صرف ایز اے نیوٹرل آبزرور میں رپورٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستانی جو ہیں، جو بھی جاؤ ٹیکسی ڈرائیور رکشہ ڈرائیور جو بھی ہو، وہ صرف ایک چیز کہتا ہے، وہ نہیں کہتا ہے کہ یہ نواز شریف کے جو لوگ ہیں وہ ایسے، وہ کہتے ہیں چور ہیں۔ اب ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اتنے سال بعد اس کرپشن کو ایک آدمی آ کے ایک جہاد لڑ سکتا ہے اس پہ، یہ کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستانیوں میں کیا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیا ہمارے خون میں ہی ہے کرپشن تو کچھ نہیں ہوگا، یا واقعی کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو ہماری عوام اب برداشت نہیں کر سکتی، دیکھ لیں گے۔ سر آج 22 تاریخ ہے، 23، 24، 25 یہ 3 دن کافی زیادہ اہم ہیں، آپ کو لگتا ہے لوگ باہر نکلیں گے؟ اور جیسا کہ ابھی عمران اسماعیل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، کہہ رہے تھے کہ صوبائی رہنما جو ہوں گے اسی کو وہ لیڈ کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے لوگ نکلیں گے، آپ کو لگتا ہے موجودہ حکومت گرفتاریاں کرے گی، اس طرح کا کوئی تصادم کریٹ کرنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیے ان کو صرف ایک چیز کا یہ ہونا چاہیے کہ کیا لوگ بڑھ کے نکل رہے ہیں، اتنے نمبرز میں نکل رہے ہیں کہ اس سیلاب کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہے، مگر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنے ان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں سب کو وہ استعمال کریں گے تو یہ نہیں ہو سکے گا، وہ 1 منٹ میں فساد ہو جائے گا، وہ 1 منٹ میں وہ سچویشن ہوگا جو ادارے جو ہیں ہمارے جن کا فرض ہے امن رکھنا اس ملک میں، پیس کو مینٹین کرنا، وہ نہیں ٹالریٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور جب وہ نہیں ٹالریٹ کریں گے تو آپ جو حکومت ہیں آپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہوگی جتنے اپوزیشن کی ہے، تو آپ کو بھی خدا حافظی کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد کیا نتیجہ ہے اگر آپ ڈیموکریسی چاہتے ہیں پاکستان میں؟ ایک ہی الیکشن،
تو بھئی بہتر یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی کرا دو؟ کیا 1.5 سال یا 14 مہینے کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں؟ پورے ملک کو اس آفت میں ڈال رہے ہیں، ہماری اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو تباہ کر رہے ہیں، پولیٹیکل ڈیفرنسز کریٹ کر رہے ہیں. خدا کے لیے چھوڑو 12 مہینے آف اس کے لیے حکومت کے لیے. لیکن سر پریکٹیکلی یہ پاسبل کیسے ہوگا الیکشنز کروانا؟ کیونکہ نگراں سیٹ اپ آئے گا. نگراں سیٹ اپ سر وزیر اعظم اپوزیشن کی مشاورت سے آتا ہے. خان صاحب اس وقت پارلیمنٹ میں ہے نہیں، پارلیمنٹ سے باہر ہیں. اپوزیشن لیڈر اس وقت کوئی ہے نہیں. چلیں ایک فرینڈلی اپوزیشن لیڈر بھی بنا دیا جاتا ہے، تو کیا خان صاحب اس کو قبول کریں گے؟ نہیں، جوڈیشری لائے گی، جوڈیشری یہ ملک کو چلائے گی، اور ہمارا جو فوج ہے وہ گارنٹی کرے گا کہ الیکشن فیئر ہو. اس لیے آپ نہیں کر سکتے. اس کا معنی کیا جمہوریت ختم ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ سر آئین میں ہے ایسی گنجائش سر؟ ڈیموکریسی انکلائنڈ نہیں ہے. آئین کی جوڈیشری آپ کے سسپینڈ کر دو کانسٹیٹیوشن کو، آبزرونس 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے کہ نہیں؟ سر اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ اٹ از ایکویلنٹ ٹو ایمرجنسی نا؟ بالکل ایمرجنسی ہے. دیکھیے آپ کے جوڈیشری میں کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے جو بھی حکم جوڈیشری دیتا ہے اس کو مانو، اور اداروں کا فرض ہوتا ہے کہ جو حکم ان کو جوڈیشری سے ملتا ہے کرنا ان کا فرض ہے ٹو کیری اٹ آؤٹ. تو یہ دونوں کر سکتے ہیں. کیوں نہیں فیئر الیکشن دیتے ہیں؟ پوری دنیا میں فیئر الیکشنز ہوتے ہیں، ہمارے پڑوس ملک میں فیئر الیکشنز ہوتے ہیں، ادھر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ 20,000 ووٹس جو ہیں ہر کنسٹیٹیوئنسی میں دبے ہوئے ہیں، جعلی ووٹس ہیں جو کاسٹ ہوتے ہیں جب آپ چاہیں. اس لیے کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے ووٹ ڈالتا کون ہے، وہ ضروری ہے جو ووٹ گنتا کون ہے. اس لیے کہ اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں 100 یا 200 یا پتہ نہیں کتنے 100 لوگ ریکروٹ ہوئے ہیں ٹیچرز گنتی کرنے کے لیے، جن کے پولیٹیکل افیلیشنز ہیں ایک سائیڈ پہ ہو. یہ ہے وجہ. اور الیکشن کمیشن دیکھیے کتنی کنٹروورشل ہو گئی ہے. کیوں؟ 10 سال سے ایک سکھ انڈیا کو الیکشن کروا رہا ہے. 10 سال سے وہ سکھ جو ہے ابھی ریٹائر ہو گیا ہے، کسی نے چو نہیں کیا کہ یہ آدمی. اچھا سر اس وقت شبلی فراز صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پاکستان کے سینئر رہنما ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. شبلی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیسے ہیں آپ سر؟ جی سر آواز آ رہی ہے سر؟ شبلی صاحب، شبلی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا غالباً میری آواز ان تک پہنچ نہیں پا رہی ہے. لیکن سر آپ جو بات کر رہے ہیں نا ظفر صاحب، یہ لاسٹ جو ہوا تھا یہ غالباً 2007 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ مشرف صاحب نے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو حکومت آئی تھی اس نے تو باقاعدہ کیس بنا دیا تھا. آئین معطل کرنا آپ کو نہیں لگتا سر یہ سنگین سزا ہو سکتی ہے اس کی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. جسٹس چودھری، افتخار چودھری، جنہوں نے ایک ڈکٹیٹر کو کہا کہ تمہارے پاس 3 سال ہیں، جو تبدیلی تم لانا چاہتے ہو آئین میں تم لا سکتے ہو اس 3 سال کے دوران. کیا وہ اس وقت جیل میں ہے؟ کیا اس کو سزائے موت ملی تھی؟ کس کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو سر یہ پاسبل ہے کر سکتے ہیں آپ یہ پاسبل ہے کہہ رہے ہیں کہ آئین میں گنجائش ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو الیکشنز کرنا ہے اور آپ الیکشنز نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ایک پارٹی نہیں مانتی ہے، تو پھر جوڈیشری کا کیا ہے، فرض کیا ہے؟ وہ بیٹھے گی، سوچے گی، اور وہ کیا کہے گی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، جیسے لہٰذا کانسٹیٹیوشن ختم، ملک ختم، ڈیموکریسی ختم، خدا حافظ. وہ تو پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھا پا رہا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے لیے بھی ہمیں
اعلیٰ سطحی اجلاس بنانا پڑے گا سیکیورٹی کے حوالے سے, اس طرح کا اجلاس جس میں خط کو ڈسکس کیا گیا تھا. کبھی ماضی میں سنا سر آپ نے ایسا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, جب یہ گورنمنٹ نے پیٹرول کے پرائسز کم کیے تھے, اور یہ میں مانتا ہوں کہ انہوں نے پولیٹیکل ریزنز کے لیے کم کیے تھے, لوگوں کو بتانے کے دیکھیے ہم نے آپ کا پیٹرول کا پرائس کم کیا ہے, 466 بلین روپیہ سبسڈی کا تھا. اگر آپ 466 بلین روپیہ آپ کو پتہ ہے کیسے کما سکتے ہیں ایک سال میں؟ وہ 10% کم ایکسپینڈیچر ہو پاکستان کے فیڈرل منسٹریز میں, صرف 10%. ویسے ہی یہ گاڑی زیادہ استعمال کرتے ہیں, ویسے ان کو پرواہ نہیں ہے کیسے پیسے ہوتا ہے اور یہ اور وہ. 10% ایک منسٹری کا کم کرو, جتنے منسٹریز ہیں اسلام آباد میں فیڈرل گورنمنٹ میں, میں پروونس کی بھی نہیں بات کرتا, وہ 466 ملین ڈالر آپ کو مل جائیں گے. یار بات اصل یہ ہے کہ آپ کے پاس اکانومسٹ ہیں, ایکسپرٹس ہیں جو کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر رہے؟ کیا لگتا ہے سر آپ کو؟ پتہ ہی نہیں ہے یہ لوگوں کی, یہ زیادہ تر ان کو چوری پہ ہے. بھائی یہ لوگ ہیں, ان کی پوری کنسنٹریشن یہ ہوتی ہے پاور اور چوری بس. آخر 40 سال میں سروس میں گزارا ہوں, ایک پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھتا تھا 3.5 سال کے لیے تک, اور مجھے جاتا ہے ان کا دماغ کیسا کام کرتا ہے, واٹ فیکٹرز کس چیز سے موٹیویٹ ہوتے ہیں. نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ان کی فیملیز امیر ترین بنتی ہو اور سب پورا ملک ختم ہو جاتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فینومینا جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے صرف پاکستان میں؟ مجھے بتائیں. اگر کرپشن نہیں ہوتا, اور سب کو پتا ہے کرپشن ہوتا ہے, سب جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں. پکڑا کون گیا ہے بھائی؟ یہ بتا دیں کس کو پکڑا ہے آپ نے؟ ایک آدمی کو بتا دیں جو کرپشن کے لیے اس وقت جیل میں ہے. میجر پلیئر 7 سٹار اکوموڈیشن میں رہتے ہیں, 3-4 شہروں میں 7 سٹار اکوموڈیشن بنے ہوتے ہیں ان کے لیے. یہ ایک آدمی آیا ہے, اس کا نام ہے عمران خان. میں کیوں اس کو سپورٹ کرتا ہوں بھائی؟ ایز این انڈیویجول, میں اس کے پارٹی میں نہیں ہوں. آئی ڈونٹ سائڈ ود ہم. بڑی غلطیاں کی ہیں انہوں نے, ان کی ایڈمنسٹریٹو اور مینیجیریل ایبلٹیز میں کمزوریاں ہیں, بالکل ہیں. مگر خدا کے لیے یار, ایک آدمی ہے جو ایماندار ہے, کہو آدھا ایماندار ہے. یہی تو اس لیے تو لوگ باہر نکلے ہیں, وہ تھک گئے ہیں چوروں کے ہاتھوں سے, تھک گئے. ووٹ بھی دیتے ہیں جب ان کو پتا ہے کیوں ووٹ دے رہے ہیں, کہ کھانا مل رہا ہے, رائڈ مل رہا ہے. اچھا سر, ایک چیز اور بھی ہے نا, خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں, آپ نے خود مینشن کیا, کافی زیادہ غلطیاں کیوں گی. ایک بادشاہ کی کامیابی اور ناکامی کا ذمہ دار سر اس کے مشیر ہوتے ہیں. اس کے مشیر جس طرح کے مشورے دیتے ہیں اس سے وہ کامیاب بھی ہوتا ہے اور ناکام بھی ہوتا ہے. یہی سیم امپلیمنٹ وزیر اعظم پر بھی ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے ان کے مشیر صحیح نہیں تھے؟ جس طرح کے فیصلے لیے گئے وہ نامناسب تھے, صحیح نہیں تھے؟ ہاں, کوئی بہت سارے ان کے ایسے تھے جو ٹاپ ناچ نہیں تھے, جن کی مشورہ ٹھیک نہیں تھا. بہت سارے وہ تھے جو شاید مشورہ اس لیے دیتے تھے کہ ان کا کوئی بینیفٹ ہو. بھائی یہ تو ویسے ہی ہے جیسے بالکل. مگر بات اصل یہ ہوتا ہے نا, بڑا فرق پڑتا ہے کہ شاخ کے اوپر جو بیٹھا ہے وہ کیا ہے. اگر شاخ کے اوپر جو بیٹھا ہے وہ خود کھاؤ ہے, تو پھر آپ کو میں کیا بتاتا ہوں, نیچے جو ہیں وہ سب ہاتھ پیر سے لوٹتے ہیں. مگر اگر اوپر والا کا خوف اور ڈر ہے کہ اگر اس کو پتہ چلے تو پھر کچھ ڈسپلن آتا ہے ان میں. میں نہیں کہتا ہوں وہ للی وائٹ ہو جاتے ہیں, یہ بن جاتے ہیں, اینجلز بن جاتے ہیں. مگر بات اصل یہ سے کب تک ہم
کب تک ہم اپنے آنکھ بند رکھیں بھائی؟ یہ عوام پوچھتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی اینالسٹ کو کوئی رکشوں میں چلے جاؤں تو بیٹھ کے کوئی کہتا ہے، ایک دفعہ ہوا ہے، 2 دفعے ہوا ہے، کہتا نہیں میں آپ سے پیسے نہیں لیتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے تم سچ بولتے ہو. کین یو امیجن؟ سچ بولنا اتنا ریئر کموڈٹی ہے، اتنا ریئر کموڈٹی ہے کہ وہ ایک بیچارہ آدمی کہہ رہا ہے آپ کو آپ سچ بول رہے ہیں. مانے کہ انکلینیشن ہے کہ سچ بولنا، مگر ہم جھوٹ بولتے ہیں جب سچ بولنا زیادہ آسان ہے. یہ ایک پاکستانی اسپیشیلٹی ہے. اچھا سر، یہ کل بھی فیاض الحسن چوہان صاحب میرے شو کے اندر موجود تھے، پھر فیصل وافڈا صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا. ان دونوں کی باتوں کا محور یہ تھا کہ جناب اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے اسمبلیاں ٹوٹنے کی. ابھی ایک اطلاع میرے پاس ایسی بھی تھی لیکن یہ مصدقہ اطلاع نہیں ہے، کچھ لوگ اس پر قیاس آرائی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، 29 مئی کو اسمبلیاں شاید توڑی جا سکتی ہیں. آپ کو لگتا ہے اگر یہ اطلاع ہوتی یا بات چیت ہوئی ہوتی تو خان صاحب اتنا بڑا ڈیسیژن لیتے؟ بالکل، اگر توڑ سکتی ہے بھائی شکریہ، نفل پڑھیں، شکر کریں کہ ٹوٹ گئی ہیں اور الیکشن ہونے والے ہیں اور امید ہے کہ فری اینڈ فیئر ہوں. کیا کریں گے؟ خرم شیخ زمان صاحب نے مجھے جوائن کیا، ان کو بھی شامل ہے گفتگو کا. اسی سوال کے لیے آپ کے پاس واپس آؤں گا. خرم صاحب، یہ اناؤنس کر دیا ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کا، کیا کامنٹس ہیں آپ کے؟ جی بالکل، عوام تو یہ سمجھ رہی تھی اور ہم سب بھی خواہش کر رہے تھے کہ ان تمام معاملات کی ضرورت نہ پڑے اور اچھے طریقے سے اس ملک میں الیکشنز کی کال کر دی جائے. تیاری ہے سر؟ میرے خیال سے یہ اتنی آسانی سے جانے والے نہیں ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ نکلیں باہر، ان کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکالیں، اس قسم کے حالات پیدا ہوئیں. دیکھیں جتنے بھی خدشات ہیں اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے بتا چکے ہیں، کیونکہ when you have person like رانا ثناءاللہ sitting as interior minister، آپ جان سکتے ہیں کہ وہ انسان کس نوعیت تک، کس گھٹیا پن تک جا سکتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے دور میں، جس کے سائے تلے جو ہے 18 لوگوں کو یا 20 لوگوں کو اندازن جو ہے ماڈل ٹاؤن کے اندر قتل کر دیا گیا تھا. ہم یہ نہ بولیں. سو ہم اپنی تیاری کریں گے، ہم مرنے کو تیار ہیں اس ملک کی خاطر، اپنے لیڈر کی خاطر. اور میرے خیال سے یہ اتنا بڑا مجمع ہوگا کہ شاید ہم تو پہلے باتیں کرتے ہیں. اسلام آباد پہنچنے کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیونکہ لانگ مارچ کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کراچی سے نکلیں، چلیں لاہور سے نکلیں، پشاور سے نکلیں، کوئٹہ سے نکلیں، تو آپ تو سری نگر چوک پر بلا رہے ہیں اور وہاں سے اسلام آباد زیادہ فاصلہ تو ہے نہیں سر. تو یہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ صوبائی رہنما لے کے نکلیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں جی، انسٹرکشنز بڑی کلیئر ہیں کہ کے پی سے اور پنجاب سے جو ہیں لوگ جو ہیں شہری ورکرز، ووٹر سپورٹر سب نکلیں گے اور صوبہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ سندھ کے اندر احتجاج کریں گے، جس میں کراچی شہر ہے، حیدرآباد ہے، لاڑکانہ ہے، سکھر ہے اور حیدرآباد ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ڈسٹینس بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ سندھ کے لوگ سندھ میں رہیں گے، سندھ کے لوگ سندھ میں رہیں گے اور کے پی پورا جو ہے جی پنجاب اور کے پی جو ہے پورا اسلام آباد جائے گا. سندھ کے اندر جو لوکیشنز ہوں گی جہاں پہ عمران خان کا جلسے دکھائے جائیں گے، اس کی لوکیشنز اناؤنس کر دی جائیں گی، وہیں پہ لوگوں کا مجمع جو ہے اکٹھا ہوگا. لیکن دیکھیں میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میں یہاں کی جو حکومت ہے ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کو بھی، کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ پھر آپ کے گریبانوں تک پہنچ جائیں، کیونکہ وقت اب بدل چکا ہے. یہ کوئی جلسہ جلوس نہیں ہے، انقلاب ہے. پورا پاکستان باہر نکل چکا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکے عید کی، اپنے گھروں میں اپنے نماز پڑھی ہے. یہاں تک کہ پاکستان کیا لندن کے اندر بھی اپنے نماز جو ہے اپنے گھروں میں پڑھی ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق آپ رہے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے بھی آپ کو کمروں میں چھپنا پڑ رہا ہے. یہ بہت بری صورتحال ہو گئی ہے. جس خدشے کا سر آپ اظہار کر رہے ہیں اس میں کون کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں؟ کیا کیا اٹھا سکتے ہیں؟ خان صاحب کی گرفتاری، 700 لوگوں کی فہرست، یہ میڈیا میں آ چکا ہے، 700 لوگوں کی فہرست ہے. شیخ صاحب یہ اناؤنس کر چکے ہیں، کہہ چکے ہیں، پیش گوئی کر چکے ہیں مئی کے آخر میں جناب تصادم ہو سکتا ہے. تو کیا کیا آپ کے پاس خدشات ہیں اس معاملے میں؟ اچھا دیکھیں، بات اس وقت تو ورکر سے آگے نکل چکی ہے نا. اگر یہ ہمیں گرفتار کریں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو اپنا پلان جو ہے آج رات کو یا کل صبح تک پورے صوبے سندھ کا بھی اناؤنس کر دیں گے اور اسلام آباد کا پلان جو ہے وزیر عمران خان صاحب جو آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں. یہ تو عوام نے کرنا سب کچھ. عوام کو گرفتار کریں گے تو الگ بات ہے. ہم تو ورکرز آلریڈی تیار ہیں، ہمیں جیلوں میں بھرنا پڑ دیں. یہ تو عوام کو عمران خان نے بتا دیا ہے کہ 25 تاریخ کو 3 بجے آن آپریشن ہے. اب آپ روک سکو تو روک لو، کیونکہ عوام کو تو کوئی نہیں روک سکتا. عوام کی طاقت پر ورکرز کو ضرور ریسٹ کر سکتے ہیں، قتل بھی کرا سکتے ہیں. بہت چانسز ہیں کہ ہمیں مروا دیں اور بند کر دیں، غائب کروا دیں. یہ
یہ تو ہم سب چیزیں دیکھ ہی چکے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم تیار ہیں اور عوام بھی تیار ہے لوگوں کے ساتھ کے لیے. میرے خیال سے وقت ابھی بھی ہے، 3 دن کا موقع ہے ان کے پاس، 3 دن کے اندر الیکشن اناؤنس کریں، اپنی حکومت کو اتاریں، پاکستان کو بچائیں. اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے، اس وقت ریاست کو بچانا ہے، اپنی سیاست کو نہیں بچانا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے. ان تمام لوگوں کو بھی میرا پیغام ہے جو ان کے ساتھ آج بیٹھے ہیں. بیسیکلی استعمال کیا جا رہا ہے نا، کیا کر آصف علی زرداری اور شہباز شریف اپنی ذاتی مفاد کے لیے آج پاکستان کی جو باقی سیاسی جماعتیں ان کو استعمال کر رہی ہیں. وہ اپنا مفاد سوچیں، ان کا کیا مفاد ہے. جو جماعتیں ان کے ساتھ اٹیچ رہیں گی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پاکستان کی سیاست سے نام و نشان ختم ہو جائے گا. اس جو ہے اچھا ایک اور چیز کی رہنمائی کیجئے گا. خان صاحب نے کہا ہے 3 بجے ملوں گا سری نگر چوک پر آپ لوگوں سے. آپ لوگوں کا ارادہ کیا ہے؟ لانگ مارچ کرنے کا ہے، سٹ ان کرنے کا ہے، وہیں پہ دھرنا دے دیں گے؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. میرے خیال سے کل سے روانگی شروع ہو رہی ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا ہے نہیں. 3 دن کا ٹائم دیا چیئرمین نے. کل سے روانگیاں پورے پاکستان سے شروع ہو جائیں گی ٹورڈ اسلام آباد. لوگ بسوں میں جائیں گے، لوگ جو ہے یہاں پہ اپنی گاڑیوں میں جائیں گے، آس پاس کے لوگ پیدل بھی آئیں گے. تو انتظامات ہم نے ابھی سے شروع کرنے ہیں. ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے، پیٹرول جو ہے اس کی فراہمی بند کر دی جائے، راستوں میں رکاوٹیں ہوں گی. تو عوام ان رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے، ان کو بکھیرتے ہوئے اپنی منزلوں تک پہنچیں گے. روانگیاں کل سے شروع ہو جائیں گی. جن کے سفر لمبے ہیں وہ کل سے شروع کریں گے. میں اسلام آباد میں رہنے والے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دلوں کو بھی بڑا کریں وہ، اور ہمارے آنے والے جو آپ کے مہمان آ رہے ہیں پورے پاکستان سے، ان کی خدمت کرنا، ان کے کھانے پینے کی فکر کرنا. وہ ہوسٹ ہوں گے اسلام آباد والے. آپ دیکھنا کہ کس طرح لوگوں نے پڑاؤ کہاں ڈالیں گے سر اسلام آباد میں؟ سری نگر پہ تو بلائیں گے نا آپ لوگ، پھر پڑاؤ کہاں ڈالیں گے؟ ڈی چوک پہ؟ یہ اس کی کال تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب دیں گے. فی الحال جو فائنل کال ہے وہ یہی ہے کہ 3 بجے جہاں پہ پہنچنے کو اس کے بعد ایک لاہ عمل کا اعلان ہوگا. ابھی تک صرف یہ سری نگر والی لاہ عمل یہ ہے کہ جب تک الیکشنز کی کال نہیں دی جائے گی، جب تک یہ حکومت ریزالو نہیں ہوگی، جب تک وہیں پہ ہم بیٹھیں گے. ملتان میں ہزاروں کے لیے لاکھوں کی تعداد میں. ٹھیک ہے، 20 تاریخ کو ملتان میں جلسہ ہوا تھا سر. اس وقت خان صاحب تھوڑے پر امید لگ رہے تھے کہ حالات شاید بہتری کی طرف چلے جائیں. فیاض الحسن چوہان صاحب کل میرے پروگرام میں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ 7-8 دن میں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی. ایسی خبریں آ گئی ہیں، کنفرمیشن کے طور پر آ گئی ہیں. فیصل واوڈا صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا تھا. تو پھر ایک دم سے ایسا کیا ہوا؟ میرے خیال سے دیکھیں اصل میں کچھ بچا نہیں ہے. یہ جو عدالتوں کا عدالت کا جو فیصلہ آیا تھا ریگارڈنگ پنجاب اسمبلی، بہت بڑا فیصلہ تھا. دیکھیں نا کہ جب ان کے 25 لوگ جو ہیں جب وہ فارغ ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ریزرو سیٹ کے ایم پی ایز ہوں گے پی ٹی آئی کے، جب وہ آئیں گے تو پنجاب کے اندر پی ایم ایل این بہت اچھے طریقے سے جان چکی ہے کہ حکومت کھو چکی ہے. سندھ میں ویسے بھی ان کے نہیں ہے، کے پی میں بھی ان کے نہیں ہے. تو ان کے بعد بچتا کہ میرے خیال سے سب سے زیادہ ایکسپوز جو ہوئی ہے اور سب سے زیادہ نقصان اگر کسی سیاسی جماعت نے اس پی ڈی ایم میں اٹھایا تو وہ میرے خیال سے پی ایم ایل این نے اٹھایا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کو لیکن آج کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے شہباز شریف صاحب. شاید کل زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کچھ باتیں ہوئی ہوں گی کہ نہیں جانا بھائی الیکشن میں، کیا کرنا ہے الیکشن میں جا کے. جی زرداری صاحب نے کوئی نیا ان کو 2 نمبر راستہ دکھایا ہوگا. اور میرے خیال سے جس طریقے سے یہ بیوقوف ہیں، وہ جس طریقے سے چلاک ہیں، تو اس بات کی امیدیں ہم رکھ سکتے ہیں کہ ان کو واپس ماموں بنایا ہوگا. اچھا ماموں بنتے رہے ہمیں، کہ ہم تو کہتے ہیں کہ زندگی بھر کے لیے جنا ان 2 نمبر سیاسی جماعتوں سے پاکستان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے. جتنا دیر کریں گے اتنا نقصان ان کو ہوگا. لیکن مجھے دکھ اس بات کا جو غم ہے کہ میرے ملک کو ہر گزرتے ہوئے سیکنڈ کے ساتھ ان کی موجودگی سے نقصان ہو رہا ہے. آپ نے بڑے شوز کیے، آپ نے بہت بڑے پروگرام کیے ہیں کہ اس وقت حالات کیا تھے، اکانومی کہاں جا رہی تھی، ریمیٹنس کہاں آ رہی تھی، ٹیکس کلیکشن ہو گئی، ایگریکلچر سیکٹر ہو گیا، ٹیکسٹائلز ہو گئی، سب کچھ تو اچھا جا رہا تھا. برا کیا تھا؟ مشکل تو آتی ہے، اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن جو جس طرح کی سازش ملک کے ساتھ ہوئی ہے، جس طرح پلان کے ساتھ کیا گیا، میرے خیال سے ان کو سبق سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے. نہیں تو یہ چیز نا عدالت نے کتنا بڑا فیصلہ کیا، ہمیشہ کے لیے یہ ہارس ٹریڈنگ ختم ہو گئی نا. ہر بکنے والے کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اور عدالت نے کہا کہ اس کے اوپر اور زیادہ قانون سازی کی جائے، جو کہ انشاءاللہ تعالی میجورٹی حاصل کر کے ہم لے کر آئیں گے. یہ لوٹوں کا سلسلہ تو عمران خان نے جس طرح کرکٹ کے اندر سے جو نیوٹرل امپائر کا سلسلہ سٹارٹ کیا تھا، اسی طریقے سے عمران خان نے آپ دیکھنا کہ پاکستان میں لوٹوں کی سیاست کا سلسلہ ہی ختم کر دیں گے. پاکستان کو ایک نئی سیاست دینے جا رہے ہیں. خرم صاحب آپ نے اناؤنس تو کر دیا ہے، ظاہر سی بات ہے خان صاحب نے 25 تاریخ کو، آپ کہہ رہے ہیں 25 تاریخ کو بھی تو سری نگر میں ملیں گے، پھر ڈی چوک کی طرف جائیں گے. اور آبویسلی یہ اس میں یہ جسٹیفائڈ بات ہے، یہ اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ آپ لوگ الیکشنز ڈیمانڈ کریں گے، نہیں ملا تو آپ اسی وقت وہیں پر دھرنا دے دیں گے. آج جو شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج تھی اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات بھی چل رہے ہیں، اس میں ان کو ایک ریلیف مل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں کرا رہے الیکشنز، جو آپ نے کرنا ہے کر لیں. پھر کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس سر؟
نہیں دیکھیں IMF کے ساتھ ریلیف اگر ان کو مل بھی جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا, اس سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں ہم تو اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہیں. جو موجودہ اس وقت ملک کے اندر صورتحال چل رہی ہے, جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا IMF کی کسی ریلیف کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا؟ وہ پاسبل نہیں ہے, وہ امپاسبل ہے. اب تو ان کے جو اپنے اتحادی ہیں وہ خود ان سے پیچھے ہٹیں گے. دیکھیں ابھی تو ان کی لڑائی ہونا باقی ہے نا, ابھی تو ان کی لڑائی پہلے شروع ہوگی, اس کے بعد ان کے فاصلے بڑھیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس طرح کا پریشر ہے, لیکن دیکھیں میں اپنے اداروں کی طرف دیکھ رہا ہوں, اس کی طرف دیکھ رہا ہوں, یہ دو نظریں ہماری ان کی طرف ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری افواج پاکستان, ہماری عدالتیں, ان کا بہت بڑا رول ہے پاکستان کے اندر. ہم بھول نہیں سکتے ان کی قربانیوں کو کبھی بھی. سو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری افواج پاکستان جو ہے وہ بھی اپنا رول ادا کریں, ہماری عدالتیں اپنا رول ادا کریں اور ملک کو اس پریشانی سے نکالیں. آپ اندازہ لگائیں نا کہ یہ جو ہے ڈیزل کے ریٹ بڑھانے کے لیے, بجلی کے ریٹ بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ NSC جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے, وہ کال کرے. یہ حالت ہے ان کے, یہ دماغ کی, ان کے دماغ میں کچھ ہے تھوڑی بھوسا بھرا ہوا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ملک کو چلانا کس نے بڑھانے. نیشنل سیکیورٹی کی کوئی کانفرنس کال کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بجلی کے ریٹ بڑھائیں, وہ ڈیزل کے ریٹ بڑھائیں, کوئی سینس بنتا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب میرے ساتھ موجود رہے گا, ایک دو سوال آپ سے اور کرنے ہیں. ظفر ہلاری صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ظفر صاحب کلیئرٹی ہے بہت زیادہ, سوچ میں بھی, فیصلے لینے بھی. آپ نے سنا ہوگا خرم صاحب کو, وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم جا رہے ہیں اسلام آباد, اور ایک اچھی اسٹریٹجی ابھی جو میں سمجھ رہا تھا ان کی بات کو, سندھ والوں کو سندھ تک محدود رکھا ہے, پنجاب اور KP والوں کو بلایا ہے, اور ظاہر سی بات ہے سندھ کا فاصلہ کافی زیادہ ہے, وہ 2 دن میں تو طے نہیں ہوگا اگر آپ لانگ مارچ کریں گے. کیا کہیں گے سر؟ بالکل, یہ بڑا سیدھا اور اچھا فیصلہ لگتا ہے. ظاہر ہے وہ پہنچ نہیں سکتے ہیں, بڑا دور ہے اسلام آباد کراچی سے. مگر دیکھیے آپ نے ایک چیز پہ کانسٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ IMF اگر پیسے دے دیں تو پھر یہ ہمیں اپنی مصیبتوں سے بیل آؤٹ کریں. یہ IMF کیوں دے گا پیسے اس گورنمنٹ کو جس کا ملک سڑکوں پہ باہر ہے؟ IMF تو چاہتے ہیں کہ ہم پیسے کمائیں کہ ان کا قرضہ واپس کریں. اور اگر IMF ہم پیسے اگر نہیں کما سکتے ہیں اس لیے کہ روڈ بلاکڈ ہیں, ہاربرز ہمارے بندرگاہ نہیں کام کر سکتے ہیں, ہمارے لوگ ٹائم پہ وقت نہیں آ سکتے, فیکٹریز ٹھیک سے نہیں چل سکتے ہیں, اس لیے کہ پورا ملک جو ہے وہ سٹرائک پہ ایک قسم کا, تو ان کو اپنے پیسے کیسے واپس ملیں گے؟ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو کیا کہیں گے کہ یہ سب ڈوب گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ایک پارٹی کو کہا ہے کہ یہ لو پیسے مزے کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور وہ پارٹی جو ہے اب کوشش کر رہی ہے یہ سب پورا ملک کو سٹارٹ کرنے کے لیے. نہیں, ایسا نہیں چلتا ہے. بے شک کچھ ان لوگوں نے بہت سارا مدد کیا ہے ان کو. میں تو سمجھتا ہوں جتنا روپیہ خرچ ہوا ہے وہ کاؤنٹر پارٹ فنڈ سے آئے ہیں, جو روپیہ میں جو ان کے تہہ خانے میں ہوتے ہیں کراچی میں اور اسلام آباد میں. مگر یہ IMF کا نیچر نہیں ہے کہ وہ کھلا لگام دے دیں اور کہیں کہ جاؤ کرو کچھ مگر تم ٹکے رہو. تو پھر یہ it never works like that. تو یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے جو ملک رک گیا ہے, اسلام آباد رک گیا ہے, کراچی رک گیا ہے, اب آپ بتائیں کیا بزنس ہوگا, کیا انڈسٹری چلے گی؟ نہیں, یہ کتنا دیر تک چلے گا ایسا؟ سر اس کا جواب میں لے لیتا ہوں خرم صاحب سے میں لے لیتا ہوں. خرم صاحب یہ بتائیے گا, یہ اگر حکومت والے آپ سے رابطہ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہم الیکشن بھی اناؤنس کر دیں گے, ڈیٹ بھی دے دیں گے, لیکن پہلے بیٹھ جاتے ہیں, پہلا بڑا مسئلہ معیشت کا ہے, میثاق معیشت کر لیتے ہیں, آپ سے کسی نے بات کی اور اگر ایسی آفر ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا رسپانس کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں ہم بیٹھنا چاہتے نہیں ہیں. ہماری پہلی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں فوری طور پہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے اور یہ بتایا جائے کہ گورنمنٹ جو ہے ڈیزالو کب ہو رہی ہے. اس کے بعد ساری باتیں ہوں گی. ذرا دیکھیں پرائرٹی نمبر 1 یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ پاکستان ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی پرائرٹی نہیں ہے. اگر پاکستان کے حق میں بہتری کے لیے کوئی بھی بات ہوگی تو کی جائے گی, لیکن سب سے پہلے الیکشن کی ڈیٹ, اس کے بعد ساری باتیں ہوں گی. اس سے پہلے کوئی بات کی نہیں جا سکتی ہے. موڈ لگ رہا ہے سر آپ کا الیکشنز کروانے کا حکومت کا؟ مجھے تو نہیں لگ رہا. میرے خیال سے موڈ عوام کا دیکھنا پڑے گا, عوام کا کیا موڈ ہے. ان کو پتہ لگے گا جب یہاں پہ کوئی 20-25 لاکھ لوگ جب باہر نکلیں گے اور پورا پاکستان بند ہو جائے گا. دیکھیں یاد رکھیں ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو کہ پہنچ جائے گی اسلام آباد, بہت بڑی تعداد ہوگی جو کہ کراچی میں بھی نکلے گی, سندھ میں بھی نکلے گی. آپ کہہ رہے ہیں سر 20-25 لاکھ لوگوں کو نکال لیں گے, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ایک بندہ بھی نہیں نکلنے دیں گے ہم. دیکھ لیں آپ تو ایسا کہا ہے انہوں نے.
آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ نہیں پہنچ سکیں گے کیا وہ بھی سب آپ کو اپنے پورے پاکستان کی سڑکوں میں نظر آئیں گے؟ آپ کو جو ہے نا اگر کوئی سیٹلائٹ ویژن لیا جائے گا, کوئی سیٹلائٹ کی تصویر لی جائے گی تو پورے پاکستان میں صرف ساری سر نظر آئیں گے. یہ حالات اس وقت 2014 میں سر اسٹریٹجی آپ لوگوں نے کافی اپنائی, آپ لوگوں نے سٹ ان بھی کیا, لانگ مارچ بھی کیا, پھر خان صاحب نے پورے ملک میں جا کے جلسے بھی کیے, پھر احتجاج بھی کیا, ہر شہر میں احتجاج ہو رہا تھا. آپ اس وقت کیونکہ آپ وہ چیز کر چکے ہیں, ایکسپیرینس ہے, اس وقت سارے آپ کے پاس آپشنز کھلیں. دیکھیے وہ بالکل ڈفرینٹ سینیریو. تو اس وقت ہم 4 حلقوں کو کھلوانے کی بات کر رہے تھے جس سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ریگنگ ہوئی ہے. ہم نے ثابت بھی کیا, ہم بیٹھے اور ظاہر ہے کہ ایک اپنا مقصد پورا کر کے ہم وہاں سے اٹھے. ایک بڑا واقعہ بھی ہو گیا تھا, اس پر بیٹھنا بھی مناسب نہیں تھا. سو اب دیکھیں کہ یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا, عوام ان کو بھی دیکھ رہی ہے کہ کیا انہوں نے یہ تماشا لگانا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس گرمی کے اندر لاکھوں لوگ باہر بیٹھیں, خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو جائے. ملک کے کیا حالات ہیں آپ نے دیکھے نہیں ہیں, کراچی کے اندر ہی خالی 4 لاش ہوئے. چلیں لیٹس سی سر کیا ہوتا ہے. اناؤنس کر دیا خان صاحب نے. خرم شیر زمان ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. ظفر ہلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. سر تھینک یو سو مچ, آپ کا بھی بہت. اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے, لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. زندگی رہی صحت رہی تو کل 11 بجے اپنے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.